Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इनवाइटेड कर रहे हैं, वेलकम करते हैं मोहतरम अनिल मसीह भाई को, और टॉपिक है यीशु मसीह जी की फजीलतें फ्रॉम द होली कुरान एंड द बाइबल मुक़द्दस। और टॉपिक इसमें आज की तारीख में हम ये भी रोजा और रमजान का कॉन्सेप्ट जो मुस्लिम्स में है उस जैसा कॉन्सेप्ट मसीही लोगों में क्या है। मैं थोड़ा सा आज इस पॉइंट्स को रेज करना चाहता हूं कि मोहतरम मीर लतीफ साहब को ये शिकायत रहती है कि अनिल मसीह साहब थोड़ा सख्त लैंग्वेज या हार्श वर्ड्स यूज करते हैं उनके लिए, और उनकी तरफ से शिकायत भी आई थी। तो मैंने कहा था कि मेरी ऐसी नजर से कोई ऑडियो गुजरी नहीं है, तो उन्होंने एक दो ऑडियो टैग करके की थी, क्योंकि ऑडियो थोड़ी लंबी थी और लास्ट में ऐसे वर्ड्स बोले गए थे, तो बहरहाल वो हमें हार्श भी लगे थे, तो उस वजह से अनिल मसीह भाई का रिमूवल किया गया था एज पर रूल्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, और आफ्टर 24 आवर्स उनको ऐड भी कर लिया गया था। हालांकि मीर लतीफ साहब ने इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया था, बट उस ऑब्जेक्शन को जाहिर सी बात है कि ग्रुप रूल्स हमारे ऐसे हैं कि कोई गलत लफ्ज यूज कर दे, एक तो इंटेंशन देखी जाती है। तो मेरी क्योंकि बातचीत हुई थी और बातचीत होती रहती है डियर मेंबर्स से पर्सनल में, जो भी मुझे मालूमात हुई है अनिल मसीह साहब से पर्सनल में, और जो कुछ हालात हाजरा हैं उन सब चीजों पे नजर रखने के बाद और दोनों तरफ की बातें जो पर्सनल पे हुई उनका निचोड़ निकालने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, और मैं ये जरूर कह सकता हूं इन एन ओपन ग्रुप कि पाकिस्तान कंट्री के जो हालात हैं और जो वहां पे लॉ है, ये कौन सा है, तौहीन रिसालत या समथिंग, और ये भी जानकारी में आया है कि लेटेस्ट रिपोर्ट ये थी कि कोई 25 साल की लड़की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने कुछ सवालों जवाब शुरू किए और किसी से बात करना शुरू की व्हाट्सएप पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आदमी मजहबी डिस्कशन कर रहा है, बट उस लड़के ने वो सब चीजें सेव की और कंप्लेंट लिखवा दी और बाकायदा उस पे केस चला और सुना वो कोर्ट्स में है और अरेस्ट है। तो मतलब कुल मिला के मुख्तसर ये है कि जहाँ पे ऐसे हालात हो कि व्हाट्सएप चैट पे भी जरा से बहाने ढूंढे जाते हों कि तौहीन रिसालत कैसे होती है, तो वहां पे एहतियात रखनी ही पड़ती है। हमारे पास बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस एडेड है माशाल्लाह पाकिस्तान कंट्री के, तो जाहिर सी बात है कि खुदा न खास्ता हम भी नहीं चाहते कि उनके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले कि अल्लाह ना करे किसी परेशानी का सबब या बाइस बने। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी, बाद में सब कुछ, और जाहिर सी बात है कि उस कानून की पासदारी भी करनी है तो अनिल मसीह साहब से मैंने पूछा भी, मैंने कहा आप आकर गुस्सा क्यों करते हैं, ऐसे वर्ड्स क्यों निकलते हैं, तो उनकी तरफ से जो मुझे मैसेजेस मिली उनका निचोड़ ये निकलता है कि उनको ये शिकायत है कि हम लोगों को तो अलाउड नहीं है कि हम मिर्जा साहब की किताबों पर बातचीत कर सकें। और मैंने मोहतरम मीर लतीफ साहब से भी इस रिगार्डिंग जब कभी बातचीत की तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि मिर्जा साहब तो अंडर द नबूवत ऑफ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और क्रिश्चियंस जब हमारे बड़े नबी को ही नहीं मानते, मीन्स हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर मिर्जा साहब पे हम क्यों बात करें। तो उनकी बात ये भी सही लगती है, तो चलिए ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। बट क्योंकि बाइबल तो कलेक्टिवली किताब है यहूदियों की, ईसाइयों की, मसीहों की, नसारा की, या जो भी कुछ कहना चाहता है, तो अनिल मसीह साहब को ये शिकायत रहती है कि मुसलमानों में भी तो तरह तरह के फिरके हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, पता नहीं क्या 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 क्या, और जिस किसी भी आदमी से बात करोगे वो दूसरे फिरके की तफसीर को या तफासील को रिजेक्ट करने का पूरा हक रखता है। सुन्नियों से बात करेंगे तो वो कह देगा जी शिया की किताबों को नहीं मैं नहीं मानूंगा, शिया को कह देगा तो सुन्नी की नहीं मानूंगा। तो उनका कुल मिला के ये है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन, उसकी क्या कहते हैं तफासीर वगैरह, तो हम ये जानेंगे ना कि बेटर किसकी है किसकी नहीं है। और उन्हें शिकायत है, नाम मुझे याद नहीं रहता तो मैं ऐसी कोई टेक्निकल गलती करना नहीं चाहता। तो मीर लतीफ साहब ने किसी का जिक्र किया था, किसी आदमी का नाम लिया था कि उसका कहना ये है, उसकी तफासीर में ऐसी बात होगी कि हमल होता है, ये होता है, वो होता है। तो अनिल मसीह साहब ने कहा है कि जब हम उस आदमी को क्रिश्चियंस तक नहीं मानते तो उसकी तफसील को क्यों मानेंगे, हम तो जूते की नोक पे रखते हैं, शायद ऐसे कुछ वर्ड्स बोले थे। बहरहाल क्रिश्चियंस की बुक्स है, यहूदियों की बुक है बाइबल का मजबूआ,
تو ان کا دعویٰ یہ صحیح ہے کہ ہم بہتر سمجھ سکیں گے. تو کل ملا کے میری دونوں ہی پارٹی سے یہی اپیل ہے کہ دونوں ہمبلی طریقے سے چلیں اور ایسا راستہ نکالیں کہ آپس میں کوئی نا اتفاقی نہ ہو. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ماشاءاللہ بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو عادل مسیح بھائی کی اور محترم میر لطیف صاحب کی جو گفتگو ہوئی تھی اسے بہت لوگوں نے سراہا بھی تھا, اپریشیٹ بھی کیا تھا. تو اگر اس طرح کے مکالمہ جات دونوں کے درمیان ہونے لگیں انشاءاللہ عادل مسیح صاحب کی طرف سے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ہارڈ شارٹس یوز نہیں ہوں گے. بٹ یہ ہے کہ ایک ایک آڈیو آیا کرے, ایک پوائنٹ ایک طرف سے آ جائے پھر اس کا جواب لیا جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ان سب چیزوں کو ابھی ٹائم لگے گا. تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم بھی تو جانیں کہ آخر عیسائیت کیا تبلیغ دیتی ہے, مسیحی لوگوں کی کیا تبلیغ ہے, بائبل نے ہمیں کیا کیا سکھایا. اس ریگارڈنگ ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں. تو آج ہم جانکاری لینا چاہتے ہیں انل مسیح بھائی سے کہ وہ فضیلت آف جیسس کرائسٹ بتائیں قرآن سے اور بائبل سے, اور روزے کا کانسیپٹ بتائیں. بہرحال شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کی بہت ہی ریسپیکٹیبل ممبر اور بہت ہی اسپیشل ممبر شگفتہ مسیح میم کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ سفر کر رہی ہیں. حالانکہ پوری دنیا میں کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کن لوگوں نے ویڈیوز تیار کی اور اس میں سارا قصور ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ امیر فیصل اور ٹیم پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. بٹ مجھے فخر ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ماشاءاللہ ہمارے کسی بھی مسیح ممبر نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا, کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ امیر فیصل سے خدا نخواستہ کسی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. فورن کنٹریز میں بھی مینس ادر دین پاکستان میں ہمارے بہت کرسچنز دوست ہیں, وقتاً فوقتاً ان سے رابطہ رہتا ہے پرسنل پہ. پوری دنیا میں لگا کے صرف میرے پاس ایک مسیحی ممبر صاحب کا فون آیا تھا, وہ بھی انہوں نے بہت ہی شائستگی سے پوچھا تھا کہ فیصل صاحب آپ سے ہم ایسی نا امیدیں نام سوچ سکتے ہیں. بٹ تسلی کے لیے میں صرف آپ سے 2 منٹ کی بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریورس اڑائے جا رہے ہیں تو کیا اس میں خدا نخواستہ ہم تو نہیں مانتے, اس کا کیا میٹر ہے, آپ کا نام کیوں لیا جا رہا. میں نے کہا یار میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے مخالفتیں کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, بٹ الحمدللہ میں تو ایک چھوٹا سا گاؤں کا چھوٹا سا بندہ ہوں, اسی طرح سے دام ہوتا چلا گیا. یہ بھی وہی ہے. شگفتہ مسیح میم کے لیے تو ہمارے لیے پرخلوص ہم رکھتے ہیں اور خدا سے دعا ہے کہ ان کے ساتھ جلد مصیبتیں دور ہوں اور وہ خیر و عافیت سے اپنے بچوں میں واپس آئیں. شکریہ, جزاک اللہ. جی امیر فیصل بھائی شلوم, خدا آپ کو بہت برکت دے. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. بار تعالیٰ آپ کو, آپ کے گھرانے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کی ہر ایک خواہش کو پورا کرے. تو تاخیر کی معذرت ہے, میں چند منٹ لیٹ ہو گیا. تو سر میں حاضر ہوں. حکم کریں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. کوئی بات نہیں محترم انل مسیح بھائی, ویلکم آپ کا. آپ وہی بتائیں جو باقی بات رہ رہی تھی, امپورٹنٹ پوائنٹس کہ یشوع مسیح صاحب کی یا عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کی فضیلتیں فرام قرآن اور فرام دا ہولی بائبل, وہ پلیز امپورٹنٹ بتا دیں. پہلا ٹاپک. شکریہ, جزاک اللہ. جی امیر فیصل بھائی شلوم, خدا آپ کو بہت برکت دے. پیارے بھائی میرا ذاتی کوئی بھی خمس نہیں ہے مرزیوں کے خلاف, ٹھیک ہے. مجھے صرف اعتراض اس بات پہ ہوتا ہے کہ میر لطیف صاحب آتے ہیں ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے, یہاں پہ یہ لکھا ہے, 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 ٹھیک ہے. تو شرمندگی اور نموشی کی بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کی کتابوں کے یہاں پہ چاہے وہ شیعہ بھائی حوالہ دیں یا مسلمان بھائی حوالہ دیں یا ہم لوگ حوالہ دینا, وہ کہتے ہیں بھائی 4 صفحے پچھلے بھی لگاؤ, 4 صفحے اگلے بھی لگاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ اصول جو ہے یہ بائبل کے ساتھ کیوں نہیں اپنایا جاتا ہے. اپنی پسند کیجیے, اور ان کی بائبل کے جتنے بھی اسکرین شاٹ لگاتے ہیں آپ دیکھیں گے انہوں نے ایک آیت کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے, وہ کس تناظر میں کی جا رہی ہے, کس کے ساتھ کی جا رہی ہے, کیوں, کیا اس کی وجہ بنی, ٹھیک ہے. تو یہ سخت ناانصافی نا. پچھلے چند بحث و مباحثے میں جتنے بھی انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ایک ایک حوالے پہ میرے سے لا کے بات کریں سیاق و سباق کے ساتھ, اور میں ثابت کر کے دوں گا کہ یہ سوائے دجل, فریب, دھوکے اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. صرف بکواسات کرنی آتی ہیں ان کو لوگوں کی کتابوں کے اوپر. غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے, افسوس اس بات پہ ہوتا ہے. جی امیر فیصل بھائی, خدا آپ کو بہت برکت ہے. پیارے بھائی مجھے بتائیں کہ میں یہاں پہ, باقی دیکھیں مسلمان بھائی بھی ہیں, اہل بیت والے بھی ہیں, آپ بھی ہیں, آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہم لوگ اس طریقے سے بات کرتے یا اس لہجے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے.
ان کے ساتھ ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف بکواسات کرنی آتی ہیں ان کو کتاب کا پتہ کچھ بھی نہیں ہے. مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، اور یا کہ دوسری کتابوں میں ایسے ظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں جب پتہ نہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اگر یہ واقعی اپنی کسی نسلی باپ کی اولاد ہے، آئیں ایک ایک حوالے میں بات کروں گا. میں 4 سوال ان کے سامنے رکھوں گا، یقین مانیں کہ حالت بری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی امیر فیصل بھائی، بہت شکریہ. میں نے چند آپ کی آڈیوز اوپر سنی ہے، تو باقی آڈیوز جو ہے نا میں کوشش کروں گا اس پروگرام کے بعد جو ہے نا وہ سن کے تو اس کا جواب دے دوں. اچھا، پچھلی بار ہم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح یہوشوا مشیاخ جو ہے ان کی فضیلت جو ہے ہم نے بائبل میں سے دیکھی تھی. تو آج جو ہے میں ان کی فضیلت جو ہے وہ قرآن میں سے بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن بھی جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ فضیلت دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بہت اور باقاعدہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان کے درجات بھی بلند کیے گئے ہیں. انشاءاللہ انل مسیح بھائی، آپ کی ناراضگی اپنی جگہ حق بجانب لگتی ہے، بٹ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات شارٹ آؤٹ ہو جائیں، اور آپ لوگوں کے درمیان بات چیت کا انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ کو بھی انتظار ہے، اور کریں گے. یہ غصہ نکل جائے گا انشاءاللہ، تھوڑے ٹائم کی بات ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آج کا ٹاپک شروع کریں. آپ کا بھی مائنڈ ادھر ادھر ہوگا، پلیز. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، شلوم، خدا کو برکت دے. پہلے بھائی، یہ میں نے پہلا حوالہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا لگایا ہے. یہاں پہ سورہ بقرہ کی 136 نمبر آیت ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان تمام انبیاء کے اوپر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے ایمان لے کے آنا ہے، اور ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے. Say, O believers, we believe in Allah and what has been revealed to us, and what was revealed to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and his descendants, and what was given to Moses, Jesus, and other prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Allah we submit. MashaAllah, بہت ہی نائس. جی امیر فیصل بھائی، دوسری آیت جو ہے یہ بھی میں نے جو ہے یہاں پہ سورہ بقرہ ہی سے لگائی ہے، اور آگے چل کے سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگرچہ سارے نبیوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن چند نبی ایسے ہیں جن کے درجات بلند کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے بالخصوص جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، اور وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان کے درجات کیوں بلند کیے. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں تیسرا حوالہ جو ہے سورہ مائدہ کا دیا ہے، اور یہ قرآن ہی کا جو ہے وہ شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بڑی شان و شوکت والا جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا، اور اس سے بڑھ کے کیا شان ہو سکتی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین کتابوں کا علم جو ہے وہ ان کو دیا گیا، ان کو معجزات کی طاقت دی گئی، اور کوئی چھوٹے معجزات نہیں ہے، ان میں مردوں کو زندہ کرنے کی بھی طاقت دی گئی ہے، ان کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت دی گئی ہے، ایون کہ مٹی کے پرندے بنا کر تو اس میں جب وہ اللہ کے حکم سے وہ دم پھونکتے تھے تو وہ جیتی جان ہو جاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ان کی شان جو ہے وہ بیان کروا رہے ہیں، اور اس آیت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا، حالانکہ حوالہ جات بہت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا ایک نبی کی شان بیان ہو سکتی ہے. اور جتنی شان اس ایک آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن میں اور کوئی آیت ہے جہاں پہ اور کسی نبی کی اتنی زیادہ شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. جی انل مسیح بھائی، بالکل یہ ایک آیت بھی ماشاءاللہ بہت سفیشینٹ ہے. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، یہ سورہ نمبر 21 ہے، سورہ انبیاء، اور اس کی 91 نمبر آیت ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو ہے وہ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ ان کی شان اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں کتابوں کا علم دیا ہے، ان کو معجزات کی طاقت دی ہے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا. جی بہت شکریہ امیر فیصل بھائی. اب آپ خود اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ قرآن خود جو ہے وہ ایک نبی کی اتنی زیادہ شان بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ صرف ان کو جو ہے وہ کتابوں کا علم دیا گیا، نہ ان کو معجزات کی طاقت دی گئی، بلکہ ان کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا.
اب اس سے بڑھ کے اور کسی نبی کی اگر فضیلت کہیں پہ بیان ہوئی ہے تو میں ضرور چاہوں گا کہ کوئی بھائی جو ہے نا بالخصوص مرزئی جو ہے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ آئیں آ کے تو ان آیتوں کو جو ہے نا وہ بیان کرے. ٹھیک ہے، صرف بشرموں کی طرح جو ہے نا معجزات کا انکار کر دینے سے، نبیوں کے ساتھ شان میں بکواسات کر دینے سے نا کوئی سچا ثابت نہیں ہو جاتا. جی امیر فیصل بھائی. محترم انل مسیح بھائی، دیکھیے ایک کہاوت ہے اور مذہبی لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے تو ایک آدھ بات بہت ہوتی ہے. یہ جو 2-4 لائن میں نے انگلش میں پڑھنے کی کوشش کی تو وہ تو صاف آیت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن شریف مانتا ہے تمام بکس کو، اور بلکہ صحیح کیا مانتا ہے، ایک ہی جیسی بات مان رہا ہے سب کی. تو ان آیتوں کے بیس پہ تو بالکل یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی کی طرح کی آلٹریشن کو مانا جائے یا نہ مانا جائے. بہرحال کہنے والے کچھ بھی کہیں، لیکن یہ آیتیں تو اور وہ بھی قرآن شریف ہی کی پوری طرح سے پروو کرتی ہیں کہ سب باتوں کو، سب چیزوں کو ایک مانا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جی امیر فیصل بھائی بہت شکریہ، خدا آپ کو بہت برکت دے. پہلے بھائی یہ دیکھیں نا، میں نے مرزا صاحب کی، مرزئی جو ہے وہ مرزا صاحب کی کتابوں میں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مرزا صاحب تو خود گواہی دے رہے ہیں کہ جی ان کتابوں میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں تک بتایا ہے کہ انہوں نے دیکھیں آیت کا حوالہ دے دیا ہے کہ جوج اور ماجوج جو ہے ان کے بارے میں جتنی باتیں بائبل میں وضاحت کے ساتھ آئی ہیں اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن کے اندر نہیں لکھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں کہ ان حوالہ جات، ابھی تو میں اور بھی بہت سارے حوالہ جات، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا کہ آج ہماری جو بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور روزوں کے حوالے سے بات کرنی تھی، تو آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ جھوٹے تھے یا میر لطیف کو جو ہے وہ مرغی کے دورے پڑتے ہیں. یہ اب آپ خود فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے نبی کو اپنے منہ سے جھوٹا ثابت کر، ان کا نبی کہہ رہا ہے کہ جی ان میں تحریف نہیں ہوئی، یہ کہتا ہے جی تحریف 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 کر رہے ہیں. اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں. حوالہ جات میں اور بھی بہت سارے لگا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے. تو آپ خود اس حوالے کو دیکھ لیں. اب کوئی مرزائی آ کے کرے ثابت، اب اور انہوں نے کرنا کیا میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں. نہیں جی 4 صفحے پچھلے بھی لگاؤ، 4 صفحے اگلے بھی لگاؤ، یہ جی روحانی باتیں ہیں، یہ جی استارے کے رنگ میں کی گئی ہے، یہ جی جلی بروجی طریقے سے کی گئی ہے، یہ ایسے کی گئی ہے، یہ ویسے کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے اس دن تحریف کی ڈیفینیشن تک جو ہے وہ میر لطیف نہیں کر پایا، تو ڈیبیٹ اس نے ٹٹو کرنی ہے. سوچنے والی بات ہے. خدا برکت ہے آپ کو. انل مسیح بھائی، آپ کو غصہ ابھی تک بھی ہے، ناراضگی ہے، اور ویسے یہ عقیدت چیز ہی ایسی ہے اور اپنی مذہبی کتاب، آسمانی کتاب کے لیے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہو رہے ہیں. بہرحال پلیز کوشش کیجئے گا کہ انشاءاللہ کوئی بھی سخت ورڈ نہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ کرے، خدا کرے کہ آپس میں ڈیبیٹس بحال ہو جائیں اور لوگوں کو علم سیکھنے کا موقع ملے. نہیں تو پھر ہمارے پاس تو راستہ سیدھا سیدھا یہی ہے کہ ہمارا مقصد سمجھنا ہے، اور خدا کے فضل سے ہمارے پاس آپ جیسے دوست موجود ہیں سمجھانے کے لیے، تو انشاءاللہ اس طرح بھی سمجھ لیں گے. اور یہ ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ کرنی، وہ کرنی، وہ کرنی، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ماحول تھوڑا سازگار ہو جائے، آپ کا دماغ بھی کول ہو جائے جو آپ کے دماغ میں غصہ ہے، اور ان کے پاس بھی یہ ہمت آئے انشاءاللہ کہ وہ بھی ہمت کریں مرزا صاحب کی بکس پہ بات کرنے کی، اور یہ چیزیں نہ رکھیں کہ کون کس کو مانتا ہے کس کو نہیں مانتا. تو انشاءاللہ راستہ نکلے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. امیر فیصل بھائی، میں بھی ڈیبیٹس کو اگر آپ دوبارہ سنیں گے نا، میں نے ان سے یہی کہا تھا، میں نے کہا یہ جو موضوعات آپ نے جو جانسن بھائی کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں یہ کوئی ایک نشست میں پورے کرنے والے موضوعات نہیں ہیں. ان موضوعات پر جو ہے وہ 5-6 نشستیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے کہا تھا. میں نے کہا کہ ایک ترتیب سے چلیں، ایک علمی گفتگو کرنے ہیں، ہم علمی ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور میں علمی ڈیبیٹس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں یہاں پہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن بھی انہوں نے زبانی رٹا ہوا ہے، انہوں نے جی ہندوؤں کی کتابیں بھی زبانی رٹی ہوئی ہیں، انہوں نے یہودیوں کی کتابیں بھی زبانی رٹی ہوئی ہیں، انہوں نے جی کرسچنوں کی کتابیں بھی جو ہے نا وہ زبانی رٹی ہوئی ہیں. مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی گئی. کیوں مرزا صاحب کو یہ کیوں جو ہے وہ سائڈ کر دیتے ہیں؟ بھائی جب مرزا صاحب کا نہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ ہے، ان کا رسول ہونے کا بھی دعویٰ ہے، تو آئیں پھر کریں نا.
اوپر سے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جی پیغمبر اسلام کی کامل اتباع کے بعد جو ہے وہ مجھے جو ہے نبوت ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پوری کائنات میں جو ہے وہ کامل اتباع جو ہے وہ صرف مرزا صاحب نے کی ہے۔ اہل بیت میں سے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں ذرا عبداللہ ابن مسعود کون تھے، ابن عباس کون تھے، ٹھیک ہے، ان کو بتاتے ہوئے جو ہے نا موت پڑتی ہے۔ وہ کامل اتباع نہیں کر سکتے جن لوگوں نے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھا، وہ اتباع نہیں کر سکے جی مرزا صاحب نے اکیلے نے جی ساری کامل اتباع کر کے وہاں پہ کامل اتباع پیغمبر اسلام کی کرنے کا بھی دعویٰ کر رہے ہو، اوپر سے وہ جو انہوں نے کامل اتباع انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی بھی کی ہوئی تھی، وہ ہر میان کے اندر تلوار گھسائی ہوئی تھی انہوں نے، پتہ نہیں کوئی دنیا کا کوئی انہوں نے خدا نہیں چھوڑا، دنیا کا کوئی جو ہے وہ نبی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ایون کہ اہل بیت تک کو نہیں چھوڑا، انہوں نے حسین ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یہ بات نہیں کرتے، ہم تو باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ان کی اپنے گھر کی کتابوں سے دیں گے حوالے، تو اسی لیے تو آپ دیکھیں نا یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، کبھی بھی ٹاپک پہ بات نہیں کرتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلے ہمارا کوئی دماغ خراب ہے، دیکھیں اگر آپ اعتراض اٹھاتے ہیں آپ اعتراض کریں، انہوں نے اعتراض بھی اٹھانا ہے، انہوں نے اس کے اوپر چبلیں بھی مارنی ہے، اس کے اوپر جی اپنے استدلال بھی پیش کرنے کے نہیں جی اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے۔ مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات کریں کہ نہیں جی مرزا صاحب کی کتابیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اچھا مرزا صاحب کی کتابوں کے بھی ان کو ساری پتہ ہے، باقی ساری کتابیں بھی ان کو پتہ ہے، تو باقی ساری دنیا کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا بس چھولے بیچنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، یا جاؤ جی کو پھر کے آ جاؤ موجا کرو، ہے کوئی عقل والی بات؟ مجھے غصہ نہیں ہے، مجھے غصہ نہیں ہے، مجھے ان کے اوپر جو ہے نا میں کیا کہوں یار، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، آئے ہم سے بات کریں، میں بتا رہا ہوں یقین مانے، انہوں نے تو نسخوں کے اوپر بات کی تھی، نسخوں کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا فضول کی انہوں نے چملے ماری ہیں وہاں پہ جانسن صاحب کے ساتھ، آئے میرے ساتھ آ کے نسخوں پہ بات کریں، ان کو میں بتاتا ہوں نسخہ کیا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ کیا اس کی دریافت کیسے کی جاتی ہے، اس کی جو ہے نا ٹائم لیمٹ جو ہے نا اس کو کیسے جو ہے نا وہ جج کیا جاتا ہے۔ جی امیر فیصل بھائی، میں ابھی دوبارہ جو ہے میں گزارش کیے دیتا ہوں، دیکھیں جی ڈیبیٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا رہ گیا کہ بھائی تحریف کی ڈیفینیشن بتائیں، ٹھیک ہے، اور تحریف جو ہے وہ قرآن کے آنے سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی؟ یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے ہیں فضول کی، یہ دیکھیں جی اس کا جتنی بھی آیات انہوں نے پیش کی کسی ایک آیت میں بھی یہ لفظ تحریف نہیں دکھا سکے، حالانکہ میں ان سے پوچھتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک بار انہوں نے تحریف کی ڈیفینیشن کر دی، ایک بار انہوں نے جو ہے نا کرائٹیریا سیٹ کر دیا تو یہ پھنس جائیں گے، اور یہی ان کا وتیرہ ہے۔ تو میں تو ابھی بھی تیار ہوں، آئے اصول طے کریں، ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، ہاں جی ایک چیز کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس ڈیفینیشن کو متفقہ طور پہ دونوں فریقوں میں جو ہے آپ اس کو متفق کروا لیں، اس کے بعد پھر ہم پرکھ لیتے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کو بھی اور بائبل کو بھی، لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں یا مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ دیکھیے نسیم بھائی، ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کبھی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں پیو ڈسکشن گروپ میں انشاءاللہ پوری جتنی خدا تعالیٰ نے مجھ میں ایبلٹی دے رکھی ہے تھوڑی بہت ہی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک نیوٹرل کمنٹس ضرور دوں۔ اس بات میں آپ بالکل صحیح ہیں کہ آپ کی جو بات چیت ہوئی تھی محترم میر لطیف صاحب سے، اس میں وہ قرآن شریف سے آپ بار بار یہی مانگ کرتے رہے کہ تحریف کا ورڈ دکھا دیجئے آپ فرام قرآن، اور یہ بات تو صحیح ہے کہ کم سے کم اس والی ڈیبیٹ میں وہ ایسا نہیں دکھا سکے تھے۔ تو ہمارا مقصد تو جانکاری لینا ہے انشاءاللہ، تو جانکاری لینے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، اور محترم میر لطیف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو آپ پوائنٹس اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے جذبات کو بھی وہ دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور سبھی بکس پہ بات چیت کریں گے تاکہ آپ کی شکایت بھی دور ہو جائے انشاءاللہ۔ جی امیر فیصل بھائی، میں
ایک بار پھر سے چلیں، میں بالکل حاضر ہوں دوسری نشست کے لیے. قرآن میں سے تو یہ ثابت نہیں کر سکے. چلے دوسری نشست آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا. دوسری نشست حدیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں. ہاں جی، یہ حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ تحریف ثابت کرتے ہیں. میرا چیلنج ہے بھائی، قرآن کی سمجھ یار پیغمبر اسلام سے زیادہ تو نہیں ہے نا. جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے، اس ہستی سے بڑھ کر تو نہیں نا قرآن کو یہ جانتے. یا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص تو نہیں نا اس سے بڑھ کر جو جانتا ہو. جس ہستی کے اوپر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس سے بڑھ کر کون جائے گا قرآن. تو چلیں یہ حدیث کی روشنی میں آ کے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں جی بائبل جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے. ہاں؟ اب ان کا دجل پنا دیکھیں، ان کا جو ہے آپ حرکتیں دیکھیں ان کی، اور یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کو جو ہے پسے پشت ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، اور خود چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بالکل دوسری نشست کرنے کو تیار ہوں. ان کا بولا کوئی فضول کی. اچھا اب یہ حدیثیں نہیں پیش کریں گے. یہ دیکھیں بائبل میں یہ لکھا ہے، بائبل میں وہ لکھا ہے. اچھا بائبل میں جو بھی لکھا ہوا ہے اردو میں لکھا ہے، بائبل اردو میں نازل ہوئی ہے، انگلش میں نازل ہوئی ہے. ہاں؟ پھر جیسے آپ نے علماء کے بارے میں بتایا، یار ثابت تو کریں نا. اب میں ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، اس کو یہ مانتے نہیں ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اہل تشیع کے ہاتھ جہاں پہ جو بھی عقائد ہیں اس کو یہ اب اہل سنت میں سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہے کوئی کرنے والی بات. یا اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ اہل تشیع کے حوالہ جات دے کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیں جی آپ کے کابرین نے وہ ہر دوسرا ایرا غیرہ نتو خیرہ جو ہے اٹھا کے ہمارے کابر بنا دیتے ہیں. ہاں؟ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کابر کہتے کس کو ہے. جبکہ اسی گروپ میں آپ کے اپنے گروپ میں جو ہے ان کے اپنے جتنے مرضی ہیں، آدھے سے زیادہ مرضی جو ہیں وہ اپنے خلیفوں کی بات کو جو ہے نا وہ رد کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو روایتیں ہم نہیں مانتے ان کو. اچھا اپنے لیے ان کا اصول الگ ہے، دنیا کے لیے الگ ہے. انل بھائی مجھے کوشچن تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا، بٹ ممبر نے کہا تو میں نے پیش کر دیا. از حضرت عیسیٰ آف قرآن اینڈ لارڈ جیسس کرائسٹ آف بائبل سیم پرسن؟ انل صاحب کوشچن مارک یس اور نو. تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں لگی، لیکن انل مسیح بھائی جو بھی آپ جواب دینا چاہیں پلیز. شکریہ. جی پیارے بھائی، اس سوال کا جواب جو ہے یہ میں نے کیا دینا ہے. یہ تو مرزیوں کی اپنی کتابوں میں آپ ان کے alislam.org پر چلے جائیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ قرآن مجید کا آپ کو ترجمہ ملے گا. جہاں پہ بھی عیسیٰ ابن مریم کا نام آیا ہے انہوں نے انگلش میں اس کا ترجمہ جیزس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہی نہیں آپ دوسری یعنی کہ اہل سنت کی جو تراجم ہے ان میں بھی چلے جائیں. وہاں پہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ جیزس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، اس سے پہلے تو یہ سوال کرنے والے کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ جا کے اپنی کتابوں میں سے دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی کتابیں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور جیزس کو جو ہے وہ ایک بتا رہی ہیں. انل مسیح بھائی مجھے بھی کوشچن تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا. میں نے ان سے 3 بار پوچھا، میں نے کہا یار اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اس میں کیا کہیں گے، بالکل ایکزیکٹلی سیم پرسن ہے. بٹ انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں کوشچن رکھوں تو رکھ دیا. تو مجھے بھی بس اتنا ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ انگلش اور اردو کہہ دیجیے اس کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیجیے یا پھر لارڈ جیسس، اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں. بہرحال آپ نے جواب دیا، شکریہ. اچھا انل مسیح بھائی آج کل رمضان بھی آ رہے ہیں، فضیلت تو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے یا مطلب کہہ رہا ہے، جو بھی کچھ ورڈز یوز کرنے چاہیے، کہ حضرت عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کی فضیلت ہے. اور اس پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوشچن تو کہیں رہ نہیں جاتا اگر بحث خام خائی کا وہ نہ ہو. تو رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں بھی آنے والا ہے، اس میں 30 روزے یا 29 روزے رکھتے ہیں. اور کیا اسی طرح کا کانسیپٹ مسیحی لوگوں میں پہلے سے چلا رہا ہے؟ کیا کوئی پرٹیکولر مہینہ ہوتا ہے روزے رکھنے کا؟ تو ایک تو یہ بتائیں، اور کتنے دن کے روزے رکھے ہوتے ہیں؟ اور مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ دانا پانی کچھ بھی نہیں کھانا کا، وہ تو آپ کو معلوم ہوگا سحری کے ٹائم سے افطار کے ٹائم تک. تو ان شارٹ آپ یہ بتائیں کہ کانسیپٹ کیا اور کیسے ہے مسیحی لوگوں میں روزے کا، اور کیا پرٹیکولر کوئی مہینہ ہے یا کیا سسٹم ہے؟ ڈیٹیل سے پلیز انفارمیشن پرووائڈ کر دیجیے. بہت شکریہ.
جی امیر فیصل بھائی، یہ دیکھیں میں نے قرآن کا ترجمہ لگا دیا. ابھی ایک ترجمہ میں نے تو نہیں کیا نا، ایک ترجمہ میں نے نہیں کیا. اس کے اندر آپ دیکھیں او جیزس جو ہے یہ ہم نے تو نہیں لکھا. اب یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، پوچھیں کون ہے جیزس، اور انہوں نے ایک جیزس سے استدلال کیوں دیا ہے. انل مسیح بھائی، نو کوشچن لیفٹ ریگارڈنگ دس. تھینکس ا لاٹ. بالکل اس میں سوال میں اس حساب سے کوئی دم نہیں رہتا کہ حضرت عیسیٰ جی، مسیح جی علیہ السلام اور جیسس کرائسٹ، لارڈ جیسس آر دا سیم تھنگس، سیم پرسنس، سیم پرسنالٹیز. تھینک یو. جی امیر فیصل بھائی، شلوم، خدا برکت دے آپ کو. بڑا ہی خوبصورت آپ نے چوز کیا ہے، اور بالکل اس کے بارے میں ہونا چاہیے. بلکہ روزے کا کنسیپٹ آپ دیکھیں کہ یہودیوں میں بھی پایا جاتا ہے، روزے کا کنسیپٹ جو ہے وہ کرسچنز میں بھی پایا جاتا ہے، مسلمز میں بھی پایا جاتا ہے، اور بھی دیگر مذاہب ہیں ان میں. ہندوازم میں بھی روزے کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں کہ روزہ لفظ جو ہے نا، یہ تو نہ تو عبرانی کا ہے، نہ یونانی کا ہے، نہ لاطینی کا ہے، اور نہ ہی عربی کا ہے. روزہ لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا اپنے آپ کو یا دکھ دینا. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو لفظوں کو جو ہے وہ مل کے بنا ہے. روزے یعنی دکھ کو نالا کرنے کا دن. جی پہلی بات. دوسری بات جو ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسیحیت میں جو ہے وہ روزوں کا مہینہ یا روزوں کا جو ہے وقت جو ہے وہ تعین نہیں کیا گیا. بائبل میں آپ کو ایک دن کا روزہ بھی مل جائے گا، آپ کو 3 دن کا روزہ بھی مل جائے گا، آپ کو 21 دن کا روزہ بھی مل جائے گا، اور آپ کو 40 دن کا روزہ بھی مل جائے گا. اور آپ کو جو ہے وہ ایسا بھی وقوع ایک آتا ہے کہ ایک بزرگاں ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی. لوکا کی انجیل 2 باب کی 36-38 آیت پڑھیں تو وہاں پہ کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور وہ ہیکل سے جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی تھی، اور ساری زندگی انہوں نے روزے رکھے. تو روزے کا ایز سچ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی کنسیپٹ یا حکم نہیں ہے کہ آپ نے 40 روزے رکھے ہیں. اچھا، اب مسیحت میں جو روزے پائے جاتے ہیں اس کا کنسیپٹ جو ہے اس 40 دن کے روزے سے ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جب آزمائش آئی تھی تو انہوں نے 40 دن تک جو ہے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. تو اردو میں جو ہے وہاں پہ فاقے کا لفظ آتا ہے، لیکن انگلش اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو وہاں پہ لفظ آیا ہے فاسٹ. تو اس چیز کو جو ہے وہ یادگاری کے طور پر جو ہے وہ مسیحت میں جو ہے وہ 40 دن کا روزہ آبزرو کیا جاتا ہے، لیکن یہ قطعاً جو ہے وہ فرض نہیں ہے. دوسری چیز ہمارے یہاں پہ جو ہے عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ ہے کہ باری تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے آسمانی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، سادہ سی زبان میں جو اگر میں روزے کو بیان کرنا چاہوں تو اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والدین جو ہے وہ ضد کیا کرتا تھا، اور اگر میری کوئی بات جو ہے میرے والدین نہیں مانتے تھے تو میں کھانا پینا چھوڑ دیا کرتا تھا، تاکہ وہ مجھ پہ ترس کھا کے جو ہے نا تو میری بات کو مانے. اور یہ عموماً ہر ایک گھر میں جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک قسم کی بھوک ہڑتال کی جاتی تھی کہ جو ہے ہمارے والدین، اور واقعی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ ترس کھا کے جو ہے نا وہ بچوں کی بات مان ہی لیتے ہیں. تو میرا جو ذاتی ماننا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ چونکہ باری تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، ٹھیک ہے. ایون کہ بائبل میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آزما کر دیکھو میں کتنا رحیم اور غیور خدا ہوں. اور رحیم اور غیور خدا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی، اپنے بندوں کی جو ہے وہ باتوں کو مانتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. تو روزے کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے. دوسری چیز اگر ہم عہد عقیق کو دیکھیں، حالانکہ عہد عقیق جو ہے وہ یہودیوں کے یہاں اور ہمارے یہاں جو ہے وہ یکساں طور پہ مانا جاتا ہے. تو اگر ہم عہد عقیق کا جائزہ لینا تو پوری عہد عقیق میں جو ہے وہ ہمیں صرف ایک ایسا حوالہ ملتا ہے جہاں پہ باری تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم کیا ہے کہ تم نے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہے وہ تم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے.
وہ یوم کپور کا دن ہوتا ہے، جس دن جو ہے وہ ساری قوم کے لیے جو ہے وہ کفارہ دیا جاتا تھا اور ساری قوم کے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش ہوتی تھی باری تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ ایک واحد بس ہمیں ملتا ہے حوالہ باری تعالیٰ کی طرف سے حکم کے طور پہ کہ تم نے پورے سال میں جو ہے وہ ایک روزہ رکھا. ہاں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر جو ہے اسیری کے بعد جو ہے بابل کی اسیری کے بعد جو ہے وہ 4 مزید روزے جو ہے وہ ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے رکھنے شروع کیے. کچھ کا ذکر بائبل میں ہے، کچھ کا ذکر بائبل میں نہیں ہے. تو اس طرح سے کل ملا کے جو ہے وہ یہودیوں کے نزدیک جو ہے وہ پورے سال میں جو ہے صرف 5 روزے رکھے جاتے ہیں، وہ بھی کسی خاص موقع پر، خاص مقام پر اور خاص مقصد کے تحت. محترم انل مسیح بھائی، آپ نے یہودیوں کا نام بھی لیا اور ظاہر سی بات ہے کرسچنز کا نام بھی لیا. تو یہودیوں کا نام لینے کا مطلب آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی موسیٰ نبی صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں. تو اس حساب سے آپ کے حساب سے تو فرض والی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں 30 روزے کا، پھر آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں، کہاں سے آیا؟ اور یہ سوال بھی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کہیں گے بھائی قرآن سے آیا یا کہیں سے آیا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ حدیثیں ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ روایتیں ہیں، بہرحال سنی سنائی باتیں ہیں. کہ جیسے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، مینس یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے عرش مولا یا عرش جہاں پہ بھی ہوگا ان کا وہاں تک گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں میں اختلاف ہے آپس میں. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فزیکل معراج تھی، وہاں پہ گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف خواب کا ذریعہ تھا. بہرحال جو بھی ہے، تو وہاں پہ بتاتے ہیں پتہ نہیں الگ الگ نبیوں سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی. کبھی بتاتے ہیں کہ 50 نمازیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے امت پہ ترس کھا کے 5 کر دی. روزے بھی پتہ نہیں، شاید مجھے اگر یاد ہے، غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، کہ بہت زیادہ تھے، قوم پہ امت پہ ترس کھائے کر دیے. مینس یہ تو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ موسیٰ صاحب کی شریعت میں یا یہ کہ بائبل میں کہیں پہ بھی زیادہ روزوں کو کانسیپٹ نہیں ہے اور یہ کمپلسری نہیں ہے. یہ بات آپ سے میں کنفرم سمجھوں انل بھائی، پلیز. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، بہت شکریہ، خدا برکت دے آپ کو. پیارے بھائی، یہ اسلام میں روزوں کا کنسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان بھائی جو ہے اگر اس کا جواب دے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں، میں نے بھی جس طرح سے آپ نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں، اس طرح سے میں نے بھی بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں. تو لیکن جہاں تک معراج کے واقعے کا تعلق ہے، بالکل میں نے بھی پڑھا بھی ہے اور میں نے سنا بھی ہے کہ 50 نمازوں سے جو ہے وہ شروع ہوا کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ 50 نمازوں کا حکم لے کے واپس جا رہے تھے. تو جناب موسیٰ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو جناب موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا تمہاری امت جو ہے وہ 50 نمازیں پڑھ لے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے وہ پڑھیں گی. تو انہوں نے وہ ان کے کہنے پہ پھر وہ پیغمبر اسلام واپس گئے ہیں. تو اسی طرح سے پھر وہ 50 میں 45 ہوئی، پھر 40 ہوئی، 35 ہوئی، 30 ہوئی، اس طرح سے کم کراتے کراتے آخر میں 5 نمازوں کا جو ہے نا باری تعالیٰ نے جو روایات ملتی ہیں تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں دی گئیں اور ساتھ میں 1 مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دی گئے، جو اکثر میں نے سنا بھی ہے اور میرے خیال سے میں نے کچھ کتابوں پڑھا بھی ہے. میں دیکھوں گا اگر مجھے پاس وہ کتاب کا PDF ہوا تو وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. خدا برکت دے آپ کو. رہی بات جی امیر فیصل بھائی، بہت شکریہ، خدا برکت دے آپ کو. پیارے بھائی، یہ اسلام میں روزوں کا کنسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان بھائی جو ہے اگر اس کا جواب دے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں، میں نے بھی جس طرح سے آپ نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں اس طرح سے میں نے بھی بہت ساری باتیں سن رکھی. جی پیارے بھائی، رہی بات جناب موسیٰ کی، تو جناب موسیٰ کو جو باری تعالیٰ نے شریعت دی، اور شریعت دی ہی صرف جناب موسیٰ کو تھی اور کسی کو بھی شریعت نہیں دی گئی. اور یہ نہ صرف یہودیوں کے یہاں پہ جو ہے وہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، یہ بلکہ مسیحیت میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ شریعت جو ہے وہ صرف اور صرف جناب موسیٰ کو دی گئی اور کسی کو بھی نہیں دی گئی. تو ان کی شریعت کے مطابق میں نے اوپر حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ یہ واحد حوالہ ملتا ہے جہاں پہ باری تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم نے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو اپنی جان کو دکھ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یوم کپور کہلاتا ہے عبرانی میں، جس کو کہتے ہیں یوم کفارہ. ٹھیک ہے، کفارے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے اگلے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے جو ہے وہ
دن باری تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، تو اس پہ جو ہے وہ قربانی بھی دی جاتی تھی، یوم کفارہ کی جو ہے وہ قربانی بھی دی جاتی تھی، اور سردار کاہن جو ہوتا تھا وہ پوری قوم کی طرف سے جو ہے وہ قربانی لے کے پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا اور پوری قوم کا جو ہے وہ کفارے کا بندوبست کرتا تھا۔ انل مسیح بھائی، حالانکہ یہ آج کا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں ابھی کر لوں تاکہ پھر ہم اس بات کو آج کے لیے کنکلوڈ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ ویک لے لیں گے کہ نمازیں آپ کے یہاں کتنی ہیں؟ جیسے مسلمانوں میں بتاتے تو 5 فرض نمازیں ہیں، مسجدوں میں ادا بھی کی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن شریف میں تلاش کرنے لگو تو 3 صلات کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال موسیٰ صاحب کی شریعت کہہ لیجئے یا یہ کہ یہودی یا آپ کیا کہتے ہیں عیسائی مسیحی لوگ کتنی نمازیں آپ مانتے ہیں؟ شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، بہت شکریہ پیر بھائی، آپ نے بڑا ہی خوبصورت اور گہرا سوال کیا ہے۔ بالکل مجھے بھی قرآن مجید میں جو ہے وہ 5 نمازیں نہیں ملی، مجھے صرف 3 کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، وہ بھی سورہ ہود اور اس کی 114 نمبر آیت ہے، تو وہاں پہ جو ہے 3 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ مجھے 5 نمازیں کہیں پہ بھی نہیں ملی۔ اچھا، رہی بات آپ نے جناب موسیٰ کی بات کی، تو نہیں، جناب موسیٰ کی شریعت میں جو ہے وہ باری تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا حکم نہیں دیا کہ بھئی تم نے جو 5 نمازیں پڑھنی ہے یا 10 پڑھنی ہے یا 15 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضرور ہمیں انبیاء کی جو ہے وہ سنت سے ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے کہ دن میں 3 بار جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بالخصوص جناب دانیل جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہمیں حوالہ بھی ملتا ہے کہ وہ دن میں 3 بار عبادت کیا کرتے تھے، اور جناب داؤد کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دن میں 3 بار دعا کیا کرتے تھے، اور 7 بار جو ہے وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ پرستش سے مراد یہ ہے کہ ان کی حمد و ثنا گایا کرتے تھے، یعنی کوشش یہ کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کے حضور گزارا جائے۔ تو کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ، بلکہ یہ اس چیز کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ فرمایا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، ٹھیک ہے۔ تو باری تعالیٰ جو ہے وہ رحیم اور غیور خدا ہے، اور وہ جو ہے بندے کی نا نیت کو دیکھتے ہیں، بندے کی ریاضت کو دیکھتے ہیں، بندے کی جسارت کو دیکھتے ہیں، جستجو کو دیکھتے ہیں۔ تو اس بات کا بالکل ذکر ملتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یا رات کے جو ایسا پہر جب کہ نیند جو ہے وہ بہت زیادہ طاری ہوتی ہے آپ پہ، اگر آپ اس ایسے وقت میں اپنی نیند کی قربانی دے کر باری تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو باری تعالیٰ ضرور جو ہے نا اس کا احسن اجر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو بالخصوص میرے مکتبہ فکر میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ استدلال لیا جاتا ہے، یا اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ خدا برکت آپ کو۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ انل مسیح بھائی، آپ نے کافی جانکاری دی اور کافی جانکاری ممبرز کو حاصل ہو گئی۔ انشاءاللہ اسی طرح سے یہ سیشنز ضرور چلائیں گے، ٹاپک ٹو ٹاپک، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ پچھلی شریعتوں میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ شکریہ۔ یہ میں نے مارک اصل میں اس لیے کیا تھا تو مجھے دھیان آ گیا، جیسے آپ نے بتایا تھا ایگزیکٹلی اب یاد آ گئی کہ اسی طرح سے تھی، تو مجھے یہ یاد آ گیا تھا، میں نے کہا یہ تو بنیوں جیسا مول بھاؤ ہو گیا کہ بھئی 50 نہیں تو 45 نہیں تو 40 اور پھر آخر میں 5۔ بہرحال بہت شکریہ، تھینکس، جزاک اللہ انل مسیح بھائی آج کی گفتگو کے لیے۔ انشاءاللہ نیو ٹاپکس کے ساتھ خدا نے چاہا یا تو سنڈے کو یا جیسے بھی آپ کے پاس اویلیبل ٹائم ہوگا پرسنل پہ بات چیت کر کے انشاءاللہ ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی امیر فاصل بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی پیارے بھائی، اور بہت اچھا آپ کام کرتے ہیں کہ آپ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد اور اپنے جو ایمان کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں، یہاں پہ ان کی یہاں پہ بیان کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ جو غلط فہمیاں مختلف لوگوں نے مختلف عقائد یا مختلف مذاہب کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہیں وہ دور کی جا سکیں۔
तो आपका भी प्यारे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बरकत है आपको। जी अनिल मसीह भाई, अनडाउटेडली माशाल्लाह मुझे भी काफी इल्म हासिल हो रहा है आप जैसे लोगों की, दोस्तों की सोबत में रह के। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। चमल नयन की धार को देखो, मुझ पर आनी बार को देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई, भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, लाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है।